औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछला जो लेक्चर था वो आप लोगों ने सुन लिया होगा, रिकॉर्डिंग उसकी, और नोट्स भी कंपाइल कर लिए होंगे। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम फर्दर अपनी तकरीबन 12 से 13 हदीस कंप्लीट करेंगे। 619 तक हमने लास्ट टाइम किया था। हम आगे चलते हैं अपने अपने पीडीएफ में। देखिए आज इंशाल्लाह हम 620 पे स्टार्ट करेंगे। जस्ट सेकेंड, यस। ठीक है, 620 से इंशाल्लाह हम 631 या 32 तक इंशाल्लाह आज करेंगे। और उसके बाद फिर इस चैप्टर का एक और लेक्चर हमारा रह जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चैप्टर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगेन छोटी छोटी अहादीस हैं, इनको देख लेते हैं। रूलिंग्स, क्योंकि हमने जो पहली हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली हदीस की थी वो डिटेल में कर ली थी। एक पूरा लेक्चर हमने घंटा उसके ऊपर लगाया था। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है हमें कि हम अब यहाँ से जो आगे हमारी पास जितनी भी इस चैप्टर के अंदर अहादीस हैं वो बड़ी क्विकली हमारी कवर हो रही हैं। ठीक है, सो हम 620 नंबर हदीस देख लेते हैं। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिरों के सामान के साथ या फरमाया कि कमज़ोरों के साथ रात ही को मुजदलफा से मिना की जानिब भेज दिया था। ठीक है, यानी ये जो अब आगे हम कुछ हदीस पढ़ेंगे उसके अंदर एक्सेप्शंस होंगी उन लोगों के लिए जो, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि मुजदलफा में मिडनाइट पास होने, यानी जो इस्लामिक मिडनाइट है उसके गुजरने के बाद मुजदलफा से निकलने की इजाज़त होती है। कुछ स्पेसिफिक शरई रीज़न जिन लोगों के पास हो, और उनमें कौन कौन होंगे वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो कमज़ोरों की बात यहाँ पर आप ये देखें, यानी बेसिकली जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, इस तरह के जो भी लोग, जो कि ऑब्वियसली सुबह के टाइम जब फजर की अजान के बाद नमाज वगैरह पढ़ के और फिर रोशनी से पहले जब सारे लोग इकट्ठे निकलेंगे तो उसमें क्राउडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इस हदीस से और अगली जो आने वाली दो तीन हदीस हैं उनके अंदर हमें ये पता चलेगा कि ऐसे लोग जैसे ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई बीमार अफराद हैं, कोई बहुत बूढ़े अफराद हैं, जो कि उस रश में फंस के मुश्किल का शिकार होंगे, उनके लिए ट्रैवलिंग मुश्किल होगी या वो ट्रैफिक जैम हो सकता है, इस किस्म के मसले हो सकते हैं। तो उन केस में एक्सेप्शन है कि वो लोग मिडनाइट, जो इस्लामिक मिडनाइट है उसके बाद मुजदलफा से निकल के जा सकते हैं। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी की डिटेल बता रहे हैं। ठीक हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑब्वियसली जब हम औरतों, बच्चों, बूढ़ों वगैरह की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसे लोगों को भी जाने की परमिशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हस्बैंड है, उसके साथ वाइफ है, उसके बच्चे हैं छोटे, तो वाइफ और छोटे बच्चे अकेले तो निकल के नहीं जाएंगे। ऑल्दो के हस्बैंड मर्द है और जवान है और बीमार भी नहीं है, हर लिहाज से तंदुरुस्त है, तो अगर हम इंडिविजुअली हस्बैंड के लिए देखेंगे तो उसके लिए परमिसिबल नहीं होगा इस तरह निकल के जाना। लेकिन अगर वो अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा है, ऑब्वियसली उनकी सिक्योरिटी या उनका पैकेज भी अगेन वही बात है कि इकट्ठा होता है, तो उस केस में वो जो हस्बैंड है उसके लिए भी जाना फिर परमिसिबल हो जाएगा। ठीक होगा, क्योंकि अगर इसी तरह अगर कोई पेरेंट्स हैं, बूढ़े पेरेंट्स हैं, हैंडीकैप हैं, व्हील चेयर पे हैं, जिनका जवान बेटा है, या अगेन कोई दामाद है या इस किस्म का कोई रिश्ता है, तो उस केस में वो जो शख्स है, जो मेल है, जो कि वैसे उसके ऊपर कोई लेजिट रीज़न नहीं लगती जल्दी जाने की, लेकिन वो क्योंकि अकम्पनी कर रहा है ऐसे इंसान को जो कि कमज़ोर या लागर है, ख़वातीन हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, हैंडीकैप हैं, व्हील चेयर पे हैं, उनके साथ जाने के लिए उसको भी परमिसिबल है कि वो जा सकता है साथ। ठीक है, तो इस जो हमारे पास ये अगेन प्रूफ्स हैं, अब एविडेंसेस हैं सुन्ना के अंदर, कि जो मुज़दलिफ़ा की जो रात है, जिसके पास कोई शरई उज़्र नहीं है वो पूरी रात गुजारेगा, फजर की नमाज भी पढ़ेगा जमात के साथ, और उसके बाद फिर जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले जब लाइट अच्छी खासी हो जाएगी तो उस वक्त निकल जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई जिसके पास कोई शरई उज़्र है वो फिर मिडनाइट के बाद मुज़दलिफ़ा को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे इसकी ही मज़ीद इसी कॉन्सेप्ट को लेके अगली हदीस भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, जिसमें 621 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुज़दलिफ़ा, यानी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, उन्होंने मुज़दलिफ़ा की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आ जाए। ये इजाज़त उन्होंने इसलिए तलब की कि भारी जिस्म वाली थी, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर चलती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दे दी। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। तो अब ये पिछली वाली ही देखें, उसी में हमारे पास अगला एविडेंस आ गया कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि एज भी उनकी ज़्यादा थी, थोड़ी भारी भरकम थी, और एज की वजह से थोड़ा स्लो मूवमेंट थी, उनकी मोबिलिटी जो थी वो स्लो थी,
اس لیے انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن مانگی کہ جو مزدلفہ والی رات تھی اس میں پہلے نکل جانے کی انہوں نے پرمیشن مانگی، اور یہاں پر ہمارے پاس یہ پروف ہے کہ جو بوڑھی خواتین ہیں ان کے لیے یہ رخصت موجود ہے کہ وہ مزدلفہ سے مارننگ کے بجائے وہ مڈ نائٹ کے بعد نکل کے جا سکتی ہیں۔ اچھا، اب اس پوائنٹ پہ آ کے دو امپورٹنٹ ڈفرینس آف اوپینینز ہیں اسکالر کے، اور اس کو جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلا اوپینین جو اسکالرس کا ہے وہ یہ ہے کہ جو مزدلفہ میں پوری رات قیام کرنا ہے وہ مستحب ہے، یعنی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، لیکن تمام یعنی جو اوور آل جنرل پلگرمز حجاج کرام کے لیے مستحب ہے، سب کے لیے obligatory نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلی جو اس میں رولنگ ہے کہ مزدلفہ کے اندر جو پوری رات فجر کی نماز پڑھ کے اور اس کے بعد روشنی کے انتظار تک یہ پورا جو ہے، یہ ایک اوپینین اسکالرس کا یہ ہے کہ یہ جو سارا ٹائم پیریڈ آپ نے اسپینڈ کرنا ہے مزدلفہ میں پوری رات، یہ تمام حجاج کرام کے لیے مستحب ہے لیکن obligatory نہیں ہے۔ یہ ایک اوپینین ہے۔ سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ جو مزدلفہ کے اندر پوری رات کا قیام کرنا ہے وہ obligatory ہے، یعنی فرض ہے، سوائے ان کے جن کا ہمیں ایویڈنس سنت کے اندر یا حدیث کے اندر مل رہا ہے، جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں بوڑھی خواتین، یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے اس کے اندر مینشن تھا۔ تو یہ دو ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ سب حجاج کرام کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، obligatory نہیں ہے، اور شیخ صالح الفوزان کیونکہ ان کی ہی ہم جو کمنٹری ہے اس کو فالو کر رہے ہیں پرائمریلی، آلدو کہ اس میں اور بھی جو میرے ٹیچرز ہیں ان کی ہم ڈیٹیلز ایڈ کر رہی ہوں، میں آپ کو ایکسپلینیشن میں ایڈ کرتی ہوں، لیکن پرائمریلی جو ہم ایک کمنٹری فالو کر رہے ہیں، بک فالو کر رہے ہیں، وہ شیخ صالح الفوزان کی جو اس کے اوپر شرح بلوغ المرام ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ سو جو شیخ ہیں شیخ صالح الفوزان، وہ اس اوپینین کو پریفر کرتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، obligatory نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک اور سیٹ آف اسکالرس ہے جس کا یہ اوپینین ہے کہ جو مزدلفہ میں قیام کرنا ہے پوری رات کا وہ obligatory ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے ایویڈنسز ہمیں سنت میں حدیث میں ملتے ہیں کہ کن کن لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی۔ ٹھیک ہو گیا، اور اسٹرانگر اوپینین بھی اس میں یہی ہے کہ جو تمام حجاج کرام ہیں ان کے لیے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ وہ رکیں پوری رات، اور obviously ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، سنت ہے تو اس کا ریوارڈ بھی زیادہ ہے۔ اور اگین ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں حج ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، تو اس میں چھوٹے چھوٹے سنت کے ایکٹس کو بھی ضرور اپنانا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ کو پتہ نہیں ہے دوبارہ زندگی میں ملے نہ ملے، تو اس میں جتنی بہترین طریقے سے بہترین لیول کی عبادت کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ اوپینین آپ کو پتا ہونا چاہیے سو دیٹ کہ آپ کو اگلی جو حدیث آ رہی ہیں ان کے اندر پھر یہ اوپینین میٹر کرے گا، تو اس لیے میں نے آپ کو یہاں پر اس کو لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ خاتون جو تھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایجڈ تھیں اور سلو تھیں، اس لیے ان کو رخصت دی گئی، تو یہاں سے ہمیں ایویڈنس مل جاتا ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں، 622۔ 622 نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں نہ مارو۔ اسے نسائی کے علاوہ پانچوں نے روایت کیا، اور سند میں آم، اس کی سند میں انقطاع ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ کو جاننا کہ ایک طرف ہمارے پاس یہ حدیث ہے اور ایک اس کے بعد اگلی حدیث آئے گی جس کے اندر اس میں تھوڑا سا آپ کو کانفلکٹ اپرنٹ، وہی جو ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں اپرنٹ کانفلکٹ نظر آئے گا۔ تو ہم نے شروع میں جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی اس کے اندر یہ ہم نے پڑھا تھا کہ مزدلفہ سے نکلنے کے بعد جب آپ منی کی طرف جائیں گے، اور مزدلفہ سے بیسیکلی جب آپ نے جو فجر پڑھ کے اور سن رائز سے تھوڑی دیر پہلے جب روشنی ہونے تو 10 منٹ پہلے آپ نے نکلنا ہے، اور عید کا دن جو ہوگا بیسیکلی اس دن آپ نے جو حجاج کرام ہیں انہوں نے 4 ایکٹ کرنے ہوتے ہیں، 4 ایکٹ کیا تھے؟ اسٹوننگ ہے، ٹھیک ہے، شیونگ ہیڈ ہے، سلوٹرنگ ہے، اور طواف ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ 4 ایکٹس آپ کے جو عید کے دن کے کام تھے، یہ میں نے آپ کو پڑھائے تھے۔ اب امپورٹنٹ بات یہ سوال یہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو اسلامک مڈ نائٹ ہے اس کے بعد نکل گئے تو کیا وہ سیدھا جا کر اور سٹوننگ کا کام یعنی جمرات پہ جا کر وہاں سٹوننگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کویشچن ہے۔ اب اس کے اندر 2 سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سچویشن یہ ہے، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کون سا اوپینین فالو کر رہے ہیں، ہم اوپینین یہ فالو کر رہے ہیں کہ جو مزدلفہ میں پوری رات رکنا ہے وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے، اور obligatory نہیں ہے۔ سو اب وہاں سے جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی تو وہاں پر وہ آلریڈی کیونکہ خاتون تھیں ان کے پاس ایک آپ سمجھیں کہ شرعی عذر تھا، کیا وہ نکل کے جا کے سیدھا سٹوننگ کر سکتی تھیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہے اس میں وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹوننگ کا کام ہے یہ سن رائز سے پہلے نہیں کرنا آپ نے۔ ٹھیک ہو گیا، اب اس میں 2 سچویشن ہے۔ اگر تو کوئی حاجی
जिसने मुजदलिफा से वो निकला है रात को जल्दी और किसी रीज़न से, लेजिट रीज़न से निकला है, तो वो फिर यानी जैसे हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप अनहा की आप हदीस देखेंगे कि वो आगे नेक्स्ट वाली जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके अंदर वो रात को ही निकली और जाके उन्होंने स्टोनिंग कर ली। तो अब वो जो नेक्स्ट हदीस है और ये हदीस है, इसमें अगर आप अगेन वही बात है कि अगर आपको पिछला ओपिनियन ना पता होता तो फिर आपको अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट लगता है इन दोनों हदीसों में कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मना कर रहे हैं कि सनराइज से पहले स्टोनिंग नहीं करनी, और जो अगली हदीस आएगी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, उसमें उन्होंने जाके मुजदलिफा से निकल के सीधा जाके मिना में स्टोनिंग कर ली, यानी जब रात पे जाके उन्होंने कंकरियां मार ली। तो इसमें याद आपने ये रखना है कि अगर कोई शख्स, कोई भी हाजी अपनी शरई रीज़न की वजह से निकला है मुजदलफा से मिडनाइट के बाद, तो वो डायरेक्टली जाके स्टोनिंग कर सकता है। लेकिन अगर कोई शरई उज़र की वजह से नहीं निकला, क्योंकि हम ये ओपिनियन फॉलो कर रहे हैं कि मुजदलफा में पूरी रात क़याम करना ऑब्लिगेटरी नहीं है, मुस्तहब है, तो अगर कोई शख्स, कोई हाजी मुजदलफा से मिडनाइट के बाद बगैर किसी शरई रीज़न के निकला है, तो उसके लिए ये वाली हदीस है कि वो फिर सनराइज से पहले जो कंकरियों मारने का अमल है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी पक सकती है। पहली चीज़ जो पिछली वाली हदीस में मैंने आपको पढ़ाई, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रही हूँ कि वो ये थी कि जो हम ओपिनियन फॉलो करें शेख सालेह अल फौजान का, वो ये कि मुजल्फा में पूरी रात गुजारना हाईली रिकमेंडेड सुन्ना है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कि एक शख्स जिसको कोई शरई उज़र है वो भी निकल के जा सकता है और जिसको शरई उज़र नहीं है वो भी निकल के जा सकता है। ऑल्दो के जिसको शरई उज़र नहीं है उसको नहीं निकल के जाना चाहिए ताकि उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिले और सुन्नत का अमल वो पूरा करे। लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर किसी ने वो सुन्नत को मिस कर दिया है और वो भी बगैर किसी उज़र के निकल के आ गया है, तो ये जो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस है कि आपने सनराइज से पहले कंकरियां नहीं मारनी, ये उस शख्स के लिए है जिसका शरई उज़र नहीं था और वो फिर भी मुज़दलिफा से निकल के मिना की तरफ आ गया, तो वो सनराइज से पहले कंकरियां नहीं मारेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने समझ लेनी। अगली हदीस के अंदर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र है। अब इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी कि इधर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मना कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई शख्स जो कि अपनी लेजिट रीज़न की वजह से नहीं निकल के आया और वो फिर भी मुज़दलिफा से निकल के जाके मिना में रात को बिफोर सनराइज कंकरियां मार देता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी जो कंकरियां मारना यानी जो उसका रमी का अमल है वो वैलिड है। लेकिन ये क्योंकि सुन्नत के अगेंस्ट है तो इसको यानी आप समझें कि एक तरह से डिसलाइक हो जाएगा, या आप समझें कि अप्रिशिएटेड नहीं है ये। ठीक हो गया, यानी वैलिड होगा उसकी वो जो कंकरियां मारना है, स्टोनिंग जो है वो उसकी वैलिड है, वो काउंट होगी उसके हज के अंदर, लेकिन ये पसंदीदा अमल नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई शख्स बगैर किसी शरई उज़र के मुज़दलिफा से निकल के मिना की तरफ चला गया है मिडनाइट के बाद और वो वहाँ पहुँच गया है मिना में, तो फिर वो जो जमरात है उस पर ना जाए जब तक कि सूरज ना निकल आए। ठीक हो गया, ये आपकी हदीस थी इस चीज़ से रिलेटेड। और अगली वाली जो हदीस है ये उम्मे सलमा की, सॉरी हज़रत सौदा की नहीं है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, अन्हा की नहीं है, ये उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। और 623 नंबर अगर आपके देखें तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुर्बानी वाली रात पहले भेज दिया। यानी आप ये देखें कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी उन्होंने भेजा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी। उन्होंने फजर के तुलू होने से पहले कंकरियां मारी, फिर जाकर तवाफ़ इफ़ादा किया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया और इसकी सनद मुस्लिम की शर्त पर है। ठीक हो गया, तो इसलिए ये जो पीछे मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो भी क्योंकि खातून थी तो उनके पास शरई उज़र था, वो निकली थी मुज़दलिफा से आफ्टर मिडनाइट और उन्होंने वहाँ से सीधा जाके जमरात पे जो थर्ड वाला जो था उसके ऊपर उन्होंने स्टोनिंग कर ली और उन्होंने वहाँ कंकरियाँ मार ली। तो इससे जो पिछली वाली हदीस में मैंने आपको पॉइंट समझाया था कि अगर कोई लेजिट रीज़न की वजह से निकला है तो वो सनराइज़ को वेट करेगा, सॉरी अगर कोई लेजिट रीजन की वजह से नहीं निकला तो वो फौरन मार सकता है, और जो लेजिट रीजन की वजह से, सॉरी थोड़ा सा मिक्सअप होगा, दोबारा, अगर कोई शख्स लेजिट रीजन की वजह से निकला है तो वो सीधा मिना जाकर बिफोर सनराइज कंकरियां मार सकता है, और अगर कोई शख्स अपनी शरई रीजन की वजह से नहीं निकला तो वो सनराइज से पहले कंकरियां नहीं मार सकता। ठीक हो गया, ये अब मुझे भी बोलने में दो तीन दफ़ा वो सारे उसके अंदर थोड़ा मिक्सअप हो गया था, तो इसलिए मैं आपको दोबारा क्लियर कर रही हूँ, एक दफ़ा फिर सुन लें। अगर कोई शख्स
اپنی شرعی عذر کی وجہ سے نکلا ہے، جیسے کہ یہ دونوں جو امہات المومنین تھیں، یہ نکلی تھیں دونوں، ٹھیک ہے، تو ان کی کیونکہ خواتین تھیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پرمیشن دے دی تھی، وہ نکلی تھیں، اور حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر رات کے وقت ہی کنکریاں مار لی تھیں۔ تو اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے نکلا ہے تو وہ پھر رات کو ہی کنکریاں مار سکتا ہے، اور اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں نکلا تو پھر وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق سورج نکلنے کا انتظار کرے گا اور سورج نکلنے کے بعد ہی کنکریاں مارے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ان ساری نریشنز کے اندر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اور اگین ہمارے پاس آگے مزید اس کا پروف ہے کہ جو مزدلفہ کے اندر رات گزارنا ہے یا وہاں پر وقت گزارنا ہے وہ اوبلیگیٹری ہے، اور کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ عرفات سے نکل کے ڈائریکٹ مینا چلا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ 624 نمبر ہمارے پاس ہے حضرت عروہ بن مزرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مزدلفہ میں ہماری نماز میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم نے کوچ کیا، اور اس سے قبل عرفات میں رات یا دن میں قیام کر چکا ہو، اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس نے اپنی میل کچیل اتار لی۔ اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، ترمذی اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو میں نیکسٹ سلائیڈ میں ذرا ڈیٹیل بتاؤں گی۔ یہ جو صحابی تھے یہ تھوڑا لیٹ پہنچے تھے، بیسیکلی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ تھوڑا لیٹ پہنچے تھے، اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ عرفات کہاں ہیں، یعنی عرفات کی جو جگہ ہے وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، تو وہ کبھی ڈفرینٹ مطلب اپنے حساب سے وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ عرفات کی جگہ ہے، یہ عرفات کی، لیکن سم ہاؤ ہی مینیج ٹو اسٹینڈ، اور وہ جو اپنا ٹائم تھا انہوں نے وہ عرفات کے ساتھ عرفہ میں گزارا تھا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر یہ جب سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کی جو ایک سمجھیں ایک طرح سے پلرز اور اوبلیگیشنز ہیں وہ ایک بریفلی ایکسپلین کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی عرفات کے میدان یا عرفات کی جو جگہ ہے وہاں پر آپ نے وقت گزارنا ہے۔ اب وہ جس کو یعنی آئیڈیلی تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ جی ظہر اور عصر کی جو نماز ہے وہ آپ نے جوائن کر کے پڑھی ہے، اور آپ نے اس ٹائم پہ وہاں پر پہنچ جانا ہے عرفات کے میدان میں، اور اس کے بعد آپ نے جو مغرب کی نماز ہے وہ وہاں نہیں پڑھنی، یعنی سن سیٹ کے بعد نکلنا، اور مغرب اور عشاء کمبائن کی تھی ہم نے مزدلفہ میں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کو کیونکہ سمجھ نہیں آتی عرفات کی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوال کیا کہ کیا میرا حج ویلڈ ہے، اس طرح ایک تو میں لیٹ ہو گیا لیکن عرفات ان کو مل گیا تھا، وہ وہاں پر سٹے کر لیے تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا تھا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ جو نریشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو عرفات کا جو وقوف عرفہ ہے وہ ون آف دا پلرز آف حج ہے، یعنی بیسیکلی پلر کا مطلب یہ کہ فاؤنڈیشن ہے، اس کے بغیر آپ کا حج انویلڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح مزدلفہ کے اندر جو رات گزارنی ہے آپ نے وہ اوبلیگیٹری ایکٹ فرض ہے، اس کے بغیر حج ویلڈ ہوگا لیکن آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی جو دم کی فارم میں۔ اب یہ دو سلائیڈیں ہیں، سوری، اس کے اندر آپ کو میں پلرز اور جو اوبلیگیٹری ایکٹس ہیں یہ دونوں میں بتا رہی ہوں۔ پلر جو ہیں وہ obviously آپ کو پتہ ہے کسی بھی بلڈنگ کی پلر فاؤنڈیشن ہوتے ہیں جو کہ ستون ہوتے ہیں، سو پلر جیسے نماز کے پلرز ہم نے پڑھے تھے اسی طرح حج کے بھی پلرز ہیں، اور پلرز وہ ایکٹ ہیں جن کے بغیر آپ کا حج انویلڈ ہو جائے گا، اور ان کی کوئی کمپنسیشن نہیں، یعنی ان کے اوپر آپ پینلٹی دے کے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چار پلر ہیں بیسیکلی حج کے۔ پہلا حج کا جو پلر ہے وہ احرام ہے، obviously جو آپ نے نیت کی ہے میقات، جیسے ہی آپ پہنچے تو آپ نے نیت کر لی احرام کی حالت میں، آپ ایک اسٹیٹ آف بیسیکلی یہ آپ کی ایگزسٹنس ہے جو آپ حج اور عمرے کے لیے ایک نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پہلا پلر ہے۔ سیکنڈ پلر جو ہے وہ آپ کا عرفات کے اندر وقوف عرفہ ہے، جو کہ اینی ٹائم آپ نے ٹائم گزارنا ہے ظہر کی جو 9 ذی الحج کی ظہر ہے وہاں سے لے کر انٹل فجر آف 10th ذی الحج، یہ آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے اندر، یعنی آئیڈیلی تو یہی ہے نا کہ آپ نے ظہر اور عصر کی جوائن کر کے پڑھی ہیں، اور اس کے بعد آپ مغرب کے ٹائم وہاں سے نکلیں گے اور پھر مغرب اور عشاء آپ مزدلفہ میں جوائن کریں گے۔ لیکن لیٹس اسیوم کہ کسی کی بس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا یا کوئی خود اپنی گاڑی پہ تھا اور وہ کسی وجہ سے ٹریفک میں اسٹک ہو گیا، تو اس کے لیے جو وقوف عرفہ کا مارجن ہے وہ بیسیکلی ظہر 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کر 10، یعنی مغرب کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، تو 10 ذی الحج کی جو صبح فجر ہے اس سے پہلے پہلے اگر وہ اس ٹائم کے اندر اپنا عرفات کا جو وقوف عرفہ ہے وہاں پر ٹائم سپینڈ کر لیتا ہے تو اس کا حج ویلڈ ہوگا۔ بٹ اگر وہ فجر کے ٹائم تک نہیں، اس کو ہی couldn't میک اپ ٹو اٹ، تو پھر اس کا حج انویلڈ ہو جائے گا اور اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پلر ہے۔ تھرڈ پلر جو ہے وہ طواف زیارہ یا طواف افادہ بھی کہا جاتا ہے، جو جو ہم نے عید والے دن بات کی تھی کہ جو 4 ایکٹس ہیں آپ کے، اس میں سے یہ ایک ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بٹوین صفا اینڈ مروہ جو ہے وہ آپ کے، وہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ 7 راؤنڈ ہیں، وہ آپ کو میں نے صحیح کا ڈیٹیل بتا دی تھی، یہ آپ کا پلر آف حج ہے۔ اس کے بعد obligatory ایکٹس آف حج ہیں۔ obligatory ایکٹس اور پلر میں کیا فرق ہے کہ پلر اگر مس ہو گیا تو حج انویلڈ ہے، obligatory ایکٹ اگر مس ہو گیا تو حج ویلڈ ہے، لیکن اس ایکٹ کو آپ کو میک اپ کرنے کے لیے پینلٹی دینی پڑے گی، سیکریفائس جو ہے وہ دینی پڑے گی اوبویسلی، کسی جو شیپ یا گوٹ یا کسی بھی اس طرح کے اینیمل کی، تو وہ آپ کو دینی پڑے گی دم کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، تو اب obligatory ایکٹ کیا ہیں اس کے اندر؟ ایک تو احرام، کریکٹ میقات سے آپ انٹر ہوں حالت احرام کے اندر۔ سیکنڈ 7 ہے اس کے، سیکنڈ جو ہے وہ آپ کی عرفات کے میدان یا عرفات کی جو جگہ ہے وہاں پر اگر آپ ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں تو مغرب تک یعنی سن سیٹ تک عرفات میں رہنا، یہ obligatory ایکٹ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ظہر کے ٹائم پہ پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ عصر کے ٹائم پہ نکل کے عرفات سے مزدلفہ آ گیا تو یہ اس نے وائلیٹ کی ہے، یعنی obligatory کیا ہے کہ سن سیٹ تک آپ رہیں گے۔ اسی طرح جو اسپینڈنگ نائٹ ان مزدلفہ ہے، اب وہ مڈ نائٹ، اوبیسلی آپ نے مڈ نائٹ تک گزارنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ بات کی تھی کہ اس کے بعد اگر کوئی کسی کو شرعی عذر ہے تو وہ جلدی لیو کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی obligatory ایکٹ ہے۔ اسی طرح منا میں رات گزارنا، تشریق کی جو 11 12 13 ذی الحج کی راتیں ہیں، اس میں دن کے ٹائم آپ منا سے باہر چلے جائیں لیکن رات آپ نے منا میں ہی گزارنی ہے، تو وہ بھی obligatory ایکٹ ہے۔ اسی طرح جو جمرات کی سٹوننگ ہے، یہ obligatory ایکٹ ہے۔ جو سر کے بال شیو کرنا یا ٹرم کرنا، یہ obligatory ایکٹ ہے۔ اور اسی طرح جو فیئر ویل طواف ہے یا طواف وداع جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، جو مکہ سے نکل کے جانے سے پہلے، وہ آپ کا obligatory ایکٹ ہے۔ تو یہ جو 7 ایکٹس ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی کسی سے مس ہو جائے گا تو حج ویلڈ ہوگا، لیکن جو سیکریفائس ہے یعنی دم، وہ پھر دینا پڑے گا اس میں مسٹ۔ اچھا جی، اب ہم اگلی پہ آ جاتے ہیں، 625 نمبر۔ جسٹ اے سیکنڈ۔ اچھا جی، اس کے بعد 625 نمبر حدیث ہے ہمارے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مشرکین طلوع آفتاب کے بعد واپس لوٹتے تھے اور کہتے تھے، اب یہ پہاڑ کا نام ہے بیسیکلی سبیر، سبیر تو یعنی بریکٹ میں آپ دیکھیں کہ ایک پہاڑ کا نام ہے، روشن ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور طلوع آفتاب سے پہلے تشریف لے آئے، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور بیسیکلی مشرکین جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ مزدلفہ جو ہے وہ وہاں سے نہیں نکلتے تھے جب تک بالکل سورج جو ہے وہ پراپرلی سن رائز ہو کے، اور جیسے وہ 10 سے 15 منٹ اوپر آتا تھا اور یہ ایک جو پہاڑ تھا یہ پورا لیٹ ہو جاتا تھا، یعنی اس کے اوپر جب پوری ایسے لگتا تھا کہ بالکل اس پہاڑ کے اوپر سورج آ گیا اور پورا وہ پہاڑ روشن ہو جاتا تھا، تب تک یہ نہیں نکلتے تھے۔ تو کیونکہ ہمیں اوبویسلی آپ یہ دیکھیں کہ مختلف، ہم ماشاء اللہ اب اتنی ہم نے لیکچرز پڑھ لیے ہیں، تو نان مسلمس کے ساتھ یعنی امیٹیٹنگ ڈس بلیورس یا جو کفار کے طرز عمل ہے اور جو ان کی ریچول بلیفس ہیں یا ریچول جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے اگینسٹ ہمیں جانے کو مسلمانوں کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ امیٹیٹ نہیں کرنا۔ تو اسی میں سے ایک چیز کی ڈپکشن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی لیے جو سورج جب سن رائز ہوتا ہے تو اس سے پہلے تقریباً 10 15 منٹ پہلے اچھی خاصی روشنی ہو جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن رائز کا ویٹ نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے بفور سن رائز، جس وقت روشنی ہو جاتی ہے یعنی راستہ صحیح سے نظر آنے لگ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ نکل گئے تھے۔ اور یہ اسی چیز کی پھر ہمیں یہاں پر ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور اگین اس سے رولنگ یہی نکلتی ہے کہ امیٹیٹنگ ڈس بلیورز از ناٹ پرمیسیبل ان اسلام۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ابن 626، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ یعنی چھوٹا شیطان کو کنکری مارنے تک تلبیہ کہتے رہے، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ جسٹ اے سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، تو جمرات العقبہ جو ہے
اس کے اوپر بیسیکلی تلبیہ کی بات ہو رہی ہے. ہم نے تلبیہ پڑھنا کب شروع کیا تھا؟ جب ہم اسٹیٹ آف احرام میں جیسے انٹر ہوئے تھے اس میقات کے پوائنٹ پہ، اس وقت سے ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا. اور پھر تھرو آؤٹ سارا ٹائم تلبیہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا. اور اس کے بعد اسٹاپ کس وقت کرنا ہے کہ جس وقت آپ نے یعنی یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں کس وقت روکنا ہے، اس وقت کا ٹائم بتا رہی ہے. اور اس میں دو اوپینین ہے بیسیکلی. ایک کچھ گروپ آف اسکالرس کہتے ہیں کہ جو آپ جیسے ہی کنکریاں مارنا شروع کریں گے تب آپ رکیں گے. اور جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا پیچھے بھی، میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے اور اس کو کنکری مارتے. تو کچھ گروپ آف اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جیسی کنکریاں آپ مارنا شروع کریں گے تلبیہ آپ کہنا بند کر دیں گے چھوٹے شیطان کو، ٹھیک ہے. اور جو کچھ اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جب کنکریاں مار لیں گے، یعنی وہ جو اللہ اکبر ہے اگین وہ جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ کچھ جو اذکار پڑھ رہے تھے، کچھ تلبیہ جو ایک ہمارا لبیک اللہم لبیک والا ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو لہٰذا اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ ہم جو ہے وہ تلبیہ کس وقت کہنا بند کرتے ہیں بیسیکلی. جب کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اسٹارٹ آف اسٹوننگ میں بند کر دیں گے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اسٹوننگ کمپلیٹ کر کے بند کریں گے. لیکن جو شخص عمرے کے لیے آیا ہے وہ تلبیہ اپنے احرام پوائنٹ سے سٹارٹ کرے گا، اور جیسے ہی وہ پھر اپنا طواف سٹارٹ کرے گا اس وقت وہ تلبیہ کہنا بند کر دے گا. سو اس کے اوپر بیسیکلی یہ حدیث ہے جو کہ ہمیں ٹائمنگ بتا رہی ہے کہ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور کہاں پر یہ تلبیہ ریسائٹیشن بند کرنی ہے اس کے اوپر ٹائمنگ. تو پرائمریلی جس وقت آپ کنکریاں مارنا شروع کرتے ہیں اس وقت پھر آپ تلبیہ کہنا بند کر دیتے ہیں. اور وہ جو اسٹوننگ ہے اس کے ساتھ obviously آگے مزید اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے تو ہم حدیث میں دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان سے روایت ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور منا کو اپنی دائیں جانب رکھا اور جمرہ کو 7 سنگریزے مارے اور فرمایا کہ یہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ کا نزول ہوا تھا. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے. اگین اس میں پوزیشن بتائی جا رہی ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کھڑے ہو کے اسپیشلی جگہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کے کنکریاں مارتے تھے. اور اب obviously ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جدھر آپ کو جگہ مل رہی ہے آپ نے ادھر ہی کھڑے ہو کے کنکریاں مارنی ہے. سورہ بقرہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر. سورہ بقرہ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کیونکہ سورہ بقرہ کو ہم بیوٹی والے گروپ میں بھی ملٹیپل ٹائمز اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ سورہ بقرہ ایک تو اس کے اندر فقہ کی بہت رولنگز ہیں، حج کی آیات جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیلز ملتی ہیں سورہ بقرہ کے اندر موسٹلی. اور پلس یہ کہ سورہ بقرہ کی شیطان سے بڑی آپ سمجھیں دشمنی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر سورہ بقرہ کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، ورچو یہ ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن 3 راتیں وہاں نہیں آتا. اسی طرح جو آیت الکرسی ہے جو دا گریٹسٹ ورس آف قرآن وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. اسی طرح جو لاسٹ 2 آیت ہیں سورہ بقرہ کی وہ obviously جیسے بلیک میجک کے ٹریٹمنٹ میں، ہمارے نائٹ اذکار کے اندر، رقیہ کے اندر یہ استعمال ہوتی ہیں. تو سورہ بقرہ کی فضیلت کو ہائی لائٹ کر کے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جن کے اوپر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی وہ یہاں کھڑے ہوتے تھے. تو یہ سنت کی جگہ ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے وہاں کھڑے ہونا. جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہاں پر کھڑا ہوا تھا اس کے ارد گرد بھی وہ منا ہی ہے. تو عرفات کے لیے بھی انہوں نے مینشن کیا تھا، منا کے لیے بھی مینشن کیا تھا. تو سملرلی یہ پوزیشن بتائی گئی ہے، لیکن اٹس ناٹ اوبلیگیٹری ٹو اسٹینڈ دیئر، آپ کے کیونکہ جسٹ جنرل نالج کے لیے ہے یہ. اچھا جی، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس جابر بن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کو قربانی کے روز چاش کے وقت کنکریاں ماری اور اس روز کے بعد آفتاب ڈھلنے کے بعد. مسلم کی یہ حدیث ہے. اب کیونکہ اسٹوننگ کے اوپر ہی ساری بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسٹوننگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹائمنگ آف اسٹوننگ کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی عید کے دن، یعنی جو 10 ذی الحج ہے اس دن ہم نے یہ بات کی تھی کہ صرف ایک بڑے والے جو آپ کا پلر ہے اس کو آپ نے کنکریاں مارنی ہے، اور جو تھرڈ ون ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے کنکریاں مارنی ہے اور وہ آپ نے سن رائز کے بعد مارنی ہے انٹل انلیس کہ آپ کسی شرعی عذر کی وجہ سے مزدلفہ سے پہلے نکل آئے تھے اور اس کی وجہ سے آپ نے رات کو ہی کنکریاں مارنی. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی 10th کو ایک کو مارنی ہے اور 11th 12th 13 اور جو ایک کو مارنی ہے وہ سن رائز کے بعد مارنی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق. جو 11 12 13 کو مارنی ہے وہ آپ نے جو آپ کا جو مڈ ڈے ہے یعنی میریڈین کو پاس کر جائے گا اس کے بعد مارنی ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی
یہ خیال آپ نے رکھنا ہے کہ 11 12 13 کو جب سن آپ کا زینت سے گزر جائے، یعنی نون جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو بالکل سوا نیزے پہ جو بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا نماز کی ٹائمنگ میں ہم نے یہ ڈیٹیلز پڑھی تھیں کہ جب آپ نیزہ زمین پہ گاڑیں تو بالکل نیزے کا جو سایہ ہے وہ بالکل اس کی بیس پہ آ جائے، یعنی نہ رائٹ ہو نہ لیفٹ ہو، تو وہ میریڈین ہوتی ہے، سینٹر آف دا اسکائی ہوتا ہے، تو وہ جب گزر جائے گا وہ ٹائم، تو اس کے بعد پھر آپ نے 11 12 13 کو سٹوننگ کے لیے اس کے بعد جانا ہے۔ اس سے پہلے جو عید کا دن ہے اس میں سن رائز کے فوراً بعد آپ جا سکے کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو 11 12 13 ہے اس میں آپ نے اس سے پہلے نہیں کرنا، اور یہ اوبلیگیٹری ہے کہ آپ نے 11 12 13 کو میریڈین پاس ہونے سے، یعنی زینت جو ہے اس سے پہلے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کیونکہ پرمسبلٹی ہمیں کہیں پر بھی اس کے اندر رخصت نہیں ملی۔ جو 11 12 13 ہے اس کے اندر کوئی رخصت نہیں ہے، ہاں جو 10 والی رخصت ہے وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہے کہ جو مزدلفہ سے شرعی عذر کی وجہ سے پہلے نکل گیا وہ رات کو جا کے بھی 10 تاریخ کی جو آپ کی رات ہے اس کو بھی جا کے، یعنی 10 ذی الحج کی رات کو بھی جا کے وہ کنکریاں مار سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب اگلی حدیث ہمارے پاس آ گئی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اب طریقہ ہے کہ کس طرح وہ مارتے تھے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے کہ اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ سب سے قریبی جمرہ کو 7 سنگریزے مارتے اور ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر کنکری کو مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا تھا، کہتے تھے وہ، پھر آگے تشریف لے جاتے اور میدان میں آ کر کھڑے ہو جاتے اور قبلہ رخ ہو کر طویل قیام فرماتے اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کرتے، ٹھیک ہے، یعنی پہلا جو اسمالسٹ ون ہے، جو فرسٹ ون ہے، جو کہ آپ کے مزدلفہ کے قریب ہے، وہ اس کو پہلے، یہ 11 12 13 کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو پہلے جا کے کنکریاں مارتے اور 7 کنکریاں ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد سائڈ پہ ہو کر میدان میں قبلے کی طرف ہو کر دعا کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جو درمیانہ شیطان ہے اس کو کنکریاں مارتے، پھر بائیں جانب ہوتے اور میدان میں آ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، پھر ہاتھ اوپر کر کے دعا فرماتے اور طویل قیام فرماتے، اس کے بعد جو جمرہ عقبہ ہے اس کو کنکریاں وادی کے نچلی جگہ سے مارتے مگر وہاں قیام نہ فرماتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح عمل کرتے دیکھا، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ 11 12 13 کے اندر جو اسٹوننگ ہے اس کی ڈیٹیل ہے، اور اس میں ایک پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ 11 12 13 کو، یعنی 10 کو صرف آپ ایک کو اسٹوننگ کر رہے تھے، 11 12 13 کے اوپر آپ تینوں پلرز کو اسٹوننگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ٹائمنگ ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ میریڈین کراس ہونے کے بعد آپ کریں گے، سن رائز کے بعد پرمیسیبل نہیں ہے، تو 11 12 13 کو آپ جو زوال کا وقت ہے اس کے بعد آپ جا کے اسٹوننگ کریں گے، اور جو سیکوینس ہے وہ چھوٹے شیطان سے، یعنی چھوٹے پلر سے لے کر پھر مڈل اور پھر لارجر ون، یعنی ٹورڈز مزدلفہ جو ہے پہلے ادھر سے شروع کریں گے، اور کیونکہ اب تو وہ ہے ہی ون وے، آپ واپس پلٹ کے آگے پیچھے نمبرنگ کر ہی نہیں سکتے، تو آپ مزدلفہ والی سائڈ سے سٹارٹ کریں گے اور پھر آبویسلی سیکنڈ اور تھرڈ کو کر کے آپ آگے پروسیڈ کریں گے۔ اس میں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ کیا کر رہے تھے، یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کنکریاں ماری، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے ہر کنکری ماری، ایچ اس کے اوپر انہوں نے تکبیر کہی کنکری کے اوپر، مطلب اسٹوننگ، اور آپ نے فزیکلی مارنی ہے، آپ نے صرف ایسے کر کے ہلکے سے پھینک نہیں دینا، آپ نے اس کو مارنا ہے، اور کنکری ہی مارنی ہے، جوتے اور سوٹ کیسز نہیں مارنے، یا بیگز اتار کے نہیں مارنے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ سائڈ پہ ہو کے دعا کرتے تھے، فرسٹ کے بعد بھی انہوں نے دعا کی، سیکنڈ کے بعد بھی انہوں نے دعا کی، لیکن تھرڈ کے بعد پھر وہ نہیں رکے اور تھرڈ کے بعد وہ سیدھے نکل گئے۔ تو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جو دعا کرنا ہے ان دونوں، مطلب جو دونوں سٹوننگز ہیں ان کے بعد ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، لیکن آپ نے راستے میں نہیں کھڑے ہونا، آپ نے کہیں لوگوں کے پاتھ وے میں نہیں کھڑے ہونا، کہیں سائڈ پہ ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اور جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ آبویسلی اتنی نیک عبادت کے آپ تھرو آؤٹ سارے سیشن میں ہیں، تو اس ٹائم پہ یعنی حج کے دوران آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور آبویسلی جیسے نماز کے دوران ہم کہتے ہیں کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، یا جو درود ابراہیمی ہے اس کے اور سلام کے بیچ میں آپ دعا ضرور مانگیں، تو اسی طرح حج کے اندر بہت ساری ملٹیپل آپ نے پلیسز اب پڑھ لی ہیں جہاں پر ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو لہٰذا ادھر بھی اٹس اے گریٹ ریکمینڈیشن کہ آپ جب اب وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے بار بار جانا وہاں پر، لیکن جب اس طرح کی سچویشن میں آپ ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، اس کے بعد سائڈ پہ ہوں، لوگوں کے لیے دقت کا باعث نہ بنے، اور وہاں پر پھر آپ
یہ دعا کریں اپنے لیے جو بھی آپ کو چاہیے، پھر سیکنڈ پہ جائیں، پھر اسی طرح سائڈ پہ اوکے کنکریاں مار کے اس کے بعد سائڈ پہ جائیں دعا کریں، لیکن تھرڈ کے بعد آپ نے رکنا نہیں، پھر تھرڈ کے بعد آپ سیدھا آگے پروسیڈ کر جائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب نیکسٹ آ گئی 2:30 آ گئی، سوری 6:30. 6:30 میں ہمارے پاس ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی روایت ہے. روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی سر سر منڈوانے والے حاجیوں پر رحم فرما. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں بیسیکلی کہ بلیسنگ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو اپنے بال شیو کر رہے ہیں ان کے لیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بال تراشنے والے پر بھی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، بال تراشنے والوں پر بھی. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ ورڈشو بتا رہی ہے شیونگ آف ہیڈ کے. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مرد حضرات جو ہیڈ کو شیو کراتے ہیں وہ بیٹر ہیں، یعنی بیسیکلی زیادہ ریوارڈنگ ہے یہ کام ایز کمپیئر ٹو ان مرد حضرات کے جو کہ صرف ٹرم کرتے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شیو کرنے والے مرد حضرات ہیں، جو ہیڈ شیو کرتے ہیں سارے سچویشن جو ہم حج کے مناسک پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے 3 دفعہ دعا کی ایز کمپیئر ٹو ونس فار دوز جو کہ ٹرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شیونگ یا شارٹنگ دونوں کیس جو ہے وہ پرمیسیبل ہے مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے اوبویسلی تو شیونگ تو حرام ہے، اور شارٹنگ کے اندر وہ پھر صرف ٹرم کریں گی 1 سے 2 سینٹی میٹر اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے نیچے سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس ایک لٹ پکڑ کے کر لیا آپ نے، جیسے پونی یا جیسے چٹیا ہے یا جو بھی آپ نے بال اکٹھے کرنے ہیں اور نیچے سے اپنی 1 سے 2 سینٹی میٹر عورتوں نے ٹرم کر لینی ہے. مرد حضرات جو ہیں وہ بھی کہیں سے اپنے تھوڑے سے بال لے کے، اگر کوئی جو اوبیسلی شیو کریں گے تو وہ تو پورا ہیڈ ہی شیو ہوگا، لیکن اگر مرد حضرات بھی شارٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ پورے سر کے بال شارٹ ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آدھے سر کے کر لیے، کیونکہ آپ کو بیوٹی والے سیکشن کے اندر میں نے پڑھایا ہے کہ یہ جو کہیں سے شیو کرنا اور کہیں سے شارٹ مطلب یہ جو ہاف ہیڈ شیو کرنا اور ہاف ہیڈ پہ بال چھوڑ دینا، یہ اسلامکلی پرمیسیبل نہیں ہے. تو لہٰذا مرد حضرات بھی جب اپنے بال اگر شیو نہیں کر رہے اور شارٹ کر رہے ہیں تو ٹرمنگ پورے سر کی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد جو آج کی لاسٹ حدیث ہے وہ ہمارے پاس ہے اچھا جی، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے شروع کیے. کسی نے کہا، مجھے علم نہیں تھا، میں نے قربانی سے پہلے حجامت بنوا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، قربانی کرو، کوئی حرج نہیں. اور ایک آدمی نے عرض کیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں. اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عمل کے مقدم اور مؤخر کرنے کے متعلق استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اب کر لو، کوئی حرج نہیں. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. اب آج آپ کو یاد ہوگا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث تھی اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو 4 ایکٹس ہیں جو آپ کو عید کے دن کرنے ہوتے ہیں، اس میں سیکوینس نہیں ہے کوئی. آپ کو جس وقت جہاں پر جو چیز آپ کے گروپ کے حساب سے یا ٹائمنگ کے حساب سے جہاں پر آپ کو سلاٹ ملے یا جہاں پر آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل جو چیز پہلے ہو رہی ہے آپ وہ کر لیں. تو اس کا جو ایویڈنس ہے وہ یہ حدیث بھی ہمارے پاس ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کے عید والے دن جو تھے وہ اسی طرح کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قربانی پہلے کر لی، کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کنکریاں پہلے مار لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطلب کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے غلط کیا، تم نے سیکوینس نہیں فالو کیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو 4 ایکشنز ہیں جو عید ڈے پہ ہونے ہیں، اس کے اندر کوئی سیکوینس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی آرڈر نہیں ہے کہ پہلے یہ کرنا ہے پہلے یہ کرنا ہے. جیسے وضو کے اندر ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے یہ دھونا ہے پھر یہ دھونا ہے، ادھر کوئی آرڈر نہیں ہے. ادھر آپ کو جو جہاں پر کنوینئنس مل رہی ہے، اور اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمیشہ، مطلب اوبیسلی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیو کہ آگے آگے آنے والے وقت میں مسلمان کیونکہ دنیا میں پھیلیں گے اور بہت زیادہ کوانٹٹی ہوگی مسلم کی جو حج کرنے اور عمرہ کرنے اور یہ مناسک ادا کرنے کے لیے پہنچے گی. تو اس لیے جگہ جگہ ہمیں یہ جو حج اور عمرے کے مناسک ان میں نرمی دی گئی ہے. وہاں پر ہمیں اسٹرکٹ بلیک اینڈ وائٹ نہیں بتایا گیا، ہمیں صرف ایک آپ سمجھیں کہ ڈیٹیل آپ کو دے دیے کہ یہ کرنا ہے، بٹ وہ کس سیکوینس میں کرنا ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا، تاکہ جو آنے والے وقت ہیں ان میں لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو. جیسے سنت کی جگہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سنت کی جگہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر اس کے ارد گرد بھی کہیں کھڑے ہو جاؤ گے، کہیں قربانی کر لو گے تو وہ ادا ہو جائے گا فرض. تو بالکل اسی طرح یہ جو سیکوینس ہے یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بار بار پوچھ رہے تھے کہ میں نے پہلے یہ کر لیا، میں نے پہلے یہ کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کر رہے تھے، وہ ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے، تم دوسرا جو باقی کے تمہارے کام رہ گئے ہیں وہ جا کے کر لو. سو
لہٰذا اگین یہ ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہے اس چیز کا. سو آج یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں تھیں، ان کے اندر کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی رولنگز نہیں تھیں. الحمدللہ ہماری 6:31 تک ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم 13 حدیثیں کر کے 6:44 تک اس سیکشن کے اندر حدیثیں ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے. اور اس کے بعد آئی تھنک جسٹ 2 اور لیکچر ہمارے اس جو کتاب الحج ہے اس کو لے کے رہ گئے ہیں. ایک اگلا لیکچر ہوگا اور ایک اس سے اگلا. اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمیں موقع دے، صحت اور زندگی دے کہ ہم اس جو سیکشن ہے اس کو سکسیسفلی 2 مزید لیکچرز کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ. اور اگین وہی بات ہے کہ یہ جو حج کی چیزیں ہیں یہ آپ کو تھیوریٹیکلی ورسز پریکٹیکلی میں تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ اگر کسی بچے کو نماز کے تمام مسائل، جب اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، اس کو نماز پڑھنی آتی نہیں، وہ بیٹھ کے سکھا رہے ہوں تو وہ ذرا ٹیکنیکلی مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو پھر چیزیں آپ کو ریکال بھی ہو جائیں گی اور سمجھنا بھی آسان ہو جائیں گی. اسی لیے جو لوگ بھی حج یا عمرے پہ جا رہے ہوں ان کو ہمیشہ یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ جانے سے پہلے اچھی طرح کتابیں یا لیکچرز یا جو بھی آپ کو پریپریٹری مٹیریل اویلیبل ہو اس کو پڑھ کے جائیں، جو مسائل ہیں ان کو سیکھ کے جائیں. کیونکہ وہاں جا کے پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اور غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے ایمرجنسی میں کالز یا میسیجز جو ہے وہ اپنے اپنے کنٹریز میں جو بھی جن کو اسٹوڈنٹس آف نالج یا اسکالرز آپ کے جو جان پہچان میں ہوتے ہیں ان کو لوگ ملا رہے ہوتے ہیں پریشانی میں پوچھنے کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ جانے سے پہلے تیاری کر کے جائیں، بجائے اس کے کہ وہاں جا کے کوئی پریشانی ہو اور پتہ نہیں پھر کبھی کسی کو دوبارہ عمرے یا حج کا موقع ملتا ہے یا نہیں. تو اپنے عمرے یا حج کو بہترین اپنی حالت کے اندر، ایمان کے اندر، نالج ٹو دا بیسٹ آف یور نالج، اور بالکل دل سے اس کو پرفارم کریں. باقی ایک ایک غلطی اور بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کتنی ایفرٹ کی، آپ کی نیت بھی جانتا ہے. لیکن اپنے بہاف پہ ہمیں فل ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم اگر جا رہے ہیں اتنے پیسے، اتنی ہمت، اتنا ٹائم اپنی فیملی کو چھوڑ کے اور اللہ کے لیے، فار دا سیک آف اللہ اور اپنی آخرت کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ ٹرپ ہمارا ویسٹ نہ ہو. اس میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اب دیکھیں جو حج کے پلرز ہیں وہ اگر کسی کو نہیں پتہ ہوں گے تو وہ اگر پلر ہی مس کر گیا تو پھر اس کے حج کی ویلیڈیٹی کیا رہے گی. تو اس لیے اپنی نالج کو ساتھ ساتھ مضبوط کریں، اور انشاءاللہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں جانا نصیب کرے گا تو آپ کی یہ جو تھیوری ہے یہ بالکل پکی ہو جائے گی. اور آپ میں سے جتنے لوگ یہ فرائض سر انجام دے چکے ہیں وہ یقیناً پھر اب ان کی ڈویژن ہو جائے گی. سو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے خیال رکھیے گا، نوٹس ریوائز کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ بس 2 مور کلاسز ہماری اس کی رہ گئی ہیں، پھر ویل گیٹ ڈن ود دس والیوم 1 جو کہ ہمارا اردو کی جلد کا والیوم 1 ہے، وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. سو جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ. کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.